शहर के कोने में एक छोटे से शिकस्ता मकान में हया अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। सैन में जरीना अपनी बहन के साथ बैठी ऊंची आवाज में बातें कर रही थी। उसकी नजरें बार बार किचन में काम करती हया पे पड़ रही थी। देखो तो सही, कितनी किस्मत वाली है मनहूस। पहले शौहर का साया उठा तो लगा था कि अब सारी जिंदगी हमारे सर पे बैठी रोटियां तोड़ेगी, मगर देखो, खानदानों का रिश्ता आ गया है। जरीना के लहजे में हसद और तंज साफ नुमाया था। हया ने सुना मगर कुछ न कहा। उसके दिल में तो जैसे तूफान बरपा था। उसे याद था कि जब उसके पहले शौहर का इंतकाल हुआ था तो उसके ससुराल वालों ने उस रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया था। भाइयों के घर में उसे सिर्फ धुतकार मिली थी। वो पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन कर चुकी थी, मगर यहाँ उसे एक नौकरानी से ज्यादा अहमियत ना दी जाती। हया, ओ हया, सुन रही हो ना? कल बेगम साहिबा आ रही है। ढंग से तैयार होके सामने आना। अगर ये रिश्ता हाथ से निकला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जरीना ने उसे धमकी दी और उठकर चली गई। हया किचन की दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से गिरे आंसू उसके हाथों पर गिर रहे थे। उसे डर था कि क्या वो नया घर उसे अपना पाएगा। क्या आर्यान खान उसे वो इज्जत देगा जिसकी वो हकदार है, या वहां भी उसे सिर्फ एक जरूरत समझकर लाया जा रहा है। रात के साए गहरे हो रही थी, मगर खान मैंशन की बालकनी में खड़ा आर्यान खान अभी तक अपनी सिगरेट के धुएं में गुम था। उसके चेहरे के तासरात पत्थर के थे, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। कमरे की खामोशी को दादी की खांसी ने तोड़ा। वो वहीं कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी। आर्यान, कब तक खुद को इस अंधेरे में कैद रखोगे? जिंदगी रुकती नहीं है, उसे गुजारना पड़ता है। दादी की आवाज में एक अजीब सी थकन थी। आर्यान ने पीछे मुड़ के देखा। उसकी आंखों में लाली थी। दादी, आपको मालूम है, मैं इस रिश्ते के हक में नहीं हूँ। मैं किसी दूसरी औरत को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग बातें करते हैं, करने दी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेटा, अगर मेरी गिरती हुई सेहत मुझे इजाजत देती तो मैं कभी तुझे इस फैसले के लिए मजबूर न करती। लेकिन इस घर को एक सलीकामंद औरत की जरूरत है, वरना ये वीरान बन जाएगा। बेगम साहिबा की आवाज में बला का दुख था। उनकी आंखों में तैरते आंसू देखकर आर्यान का पारा आसमान को छूने लगा। अम्मी जान, अभी मेरी बीवी को बिछड़े 2 माह भी नहीं हुए और आप चाहती हैं कि मैं सेहरा सजाकर किसी अजनबी औरत को इस घर में ले आऊं? लोग क्या कहेंगे? उसके घर वाले तो पहले ही मुझ पे शक करते हैं कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। अब दूसरी शादी करके मैं उनके शक को यकीन में बदल दूं। आर्यान का लहजा तल्ख और आवाज में गर्ज थी। बेगम साहिबा ने सोफे की पुष्ट से सर टिका लिया। लोगों का क्या है आर्यान? वो तो बातें बनाते ही हैं। वो चली गई, लेकिन ये घर, ये कारोबार और मेरी ये ढलती उम्र, क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं? नूरी है किचन संभालने के लिए, लेकिन एक जीवन साथी की कमी कोई नुकरानी पूरी नहीं कर सकती। लोगों की फिक्र मुझे नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता है मुझे। मुझे यहाँ किसी की हंसी चाहिए, किसी का सलीका चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है, तुम अगले इतवार हया से निकाह कर रहे हो। आर्यान के जबड़े भिंच गए। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर दादी का उठा हुआ हाथ देखकर खामोश हो गया। वो जानता था कि दादी का फैसला अटल है। अगले दिन जब बेगम हाशिम अपनी बड़ी गाड़ी में उस तंग गली में दाखिल हुई तो पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। नूरी उनके साथ थी, जो बेगम साहिबा को रास्ता दिखा रही थी। जरीना ने भागकर दरवाज़ा खोला और मसनूही मुस्कुराहट के साथ उनके इस्तकबाल किए। आइए बेगम साहिबा, तशरीफ लाइए। हमारा घर तो आपके कदमों से रोशन हो गया। बेगम हाशिम ने वक़ार के साथ सोफे पर बैठते हुए कमरे का जायजा लिया। घर गरीब था मगर साफ सुथरा। नूरी ने इशारा किया तो हया चाय की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। उसने सफ़ेद सादा सूट पहना हुआ था, सिर पे दुपट्टा जमा हुआ था, और उसके चेहरे की मासूमियत ने बेगम हाशिम का दिल एक ही नज़र में जीत लिया। बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। बेगम हाशिम ने शफकत से उसे अपने पास बुलाया। हया ने लरजते हाथों से ट्रे मेज पे रखी और उनके करीब बैठ गई। बेगम हाशिम ने उसका थोड़ी सी चेहरा ऊपर उठाया। माशाल्लाह, बिल्कुल वैसा ही हुस्न है
جیسے نوری نے بتایا تھا۔ حیا بیٹا، میں جانتی ہوں تمہاری زندگی آسان نہیں رہی، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ میرے گھر میں تمہیں وہ مقام ملے گا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیگم صاحبہ، میں تو ایک بیوہ ہوں، کیا آپ کے پوتے کو مجھ پر اعتراض نہیں ہوگا؟ بیگم ہاشم نے مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ میرا پوتا ہے، اس کی ذمہ داری میری ہے، تم بس اس نکاح کے لیے ہاں کرو۔ زرینہ نے فوراً مداخلت کی، ہاں ہاں بیگم صاحبہ، یہ بالکل تیار ہے، ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں۔ بیگم ہاشم نے زرینہ کی لالچی آنکھوں کو بھانپ لیا تھا، مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ نکاح کا دن آ پہنچا۔ خان مینشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، مگر آریان کے کمرے میں اب بھی وہی سرد مہری تھی۔ وہ سفید کڑھائی والا کرتا پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے وہ کسی جنگ پہ جا رہا ہو۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے اسے پوچھا تو اس نے انتہائی سپاٹ لہجے میں قبول ہے کہا۔ دوسری طرف حیا کا حال برا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے سونے کے پنجرے میں جا رہی ہے۔ جیسے ہی نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوئے، آریان وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ایک بار بھی اپنی دلہن کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کیا۔ رات کو جب حیا کو اس کے کمرے میں لایا گیا تو وہ اس کی شان و شوکت دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ اتنا بڑا کمرہ، قیمتی فانوس، ریشمی قالین، اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی محل میں آ گئی ہے۔ وہ بیڈ کے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور آریان داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آریان نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور حیا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس کے لیے دادی نے مجھے مجبور کیا؟ آریان کی آواز میں بلا کا رعب اور سردی تھی۔ حیا نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ پہلی بار اس نے آریان کو اتنی قریب سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت ہی وجیہہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود نفرت نے حیا کو ڈرا دیا۔ دیکھو لڑکی حیا، جو بھی تمہارا نام ہے، آریان نے ہکارے سے کہا، مجھے اس شادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم اس گھر میں صرف دادی کی خاطر آئی ہو۔ تم یہاں ملکہ بن کے رہو گی، تمہیں ہر سہولت ملے گی، مگر مجھ سے محبت یا قربت کی امید مت رکھنا۔ میرے لیے تم ایک بہت سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ حیا کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اسے ایک سہارا ملے گا، مگر یہاں تو پہلے ہی دن اس کی اوقات بتا دی گئی تھی۔ جی میں سمجھ گئی۔ حیا نے بامشکل اپنے آنسو روکے۔ آریان نے ایک سرد نظر اس پہ ڈالی اور بیڈ کی دوسری طرف جا کے لیٹ گیا۔ اس نے لائٹ بند کر دی اور کمرے میں گھوپ اندھیرا چھا گیا، بالکل ویسا ہی اندھیرا جیسے حیا کے مستقبل میں تھا۔ خان مینشن کی دیواریں خاموش تھیں، لیکن اس خاموشی میں ایک شور تھا جو صرف حیا سن سکتی تھی۔ نکاح کی پہلی رات کسی خواب جیسی نہیں بلکہ کسی ڈراؤنے امتحان جیسی ثابت ہوئی تھی۔ آریان خان، جس کے نام کا رعب پورے شہر پہ تھا، اپنے بیڈ کے دوسرے کونے پر رخ موڑ کے سو چکا تھا، یا شاید سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ حیا نے اپنی پوری زندگی میں اتنی سرد مہری کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ سرخ ریشمی جوڑے میں ملبوس، بھاری زیورات کے بوجھ تلے دبی، کمرے کے ایک صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ ہلی تو یہ خاموشی ٹوٹ جائے گی اور آریان کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھے گا۔ کمرے میں لگے دیوار گیر گھڑی کی ٹیک ٹیک حیا کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ کیا میری پوری زندگی اسی طرح اندھیرے میں گزرے گی؟ اس نے سوچا اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے مہندی لگے ہاتھوں پر گرا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کے پردوں کو چھوا، حیا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ صوفے پر ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ آریان جا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور نوری داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، آپ جاگی؟ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، آپ تو شہزادی لگ رہی ہیں۔ نوری کی آواز میں سچی خوشی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ حیا نے دھیمے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ نیچے پہنچی تو ڈائننگ ہال کے وسط دیکھ کر
وہ دھنگ رہ گئی۔ میز پر درجنوں قسم کے پکوان سجے تھے، جن کی خوشبو پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ دادی کرسی پر بیٹھی تھی اور اخبار پڑھ رہی تھی۔ آؤ بیٹا، یہاں میرے پاس بیٹھو، دادی نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ کیسی رہی پہلی رات؟ آریان نے کوئی تنگ تو نہیں کیا؟ حیا کے حلق میں کانٹا سا چبھا۔ جی نہیں دادی، وہ بہت اچھے ہیں، اس نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ دادی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اسی وقت آریان ہال میں داخل ہوا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ لیے، نہایت باوقار مگر مغرور لگ رہا تھا۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے حیا پر پڑی، جس نے آج ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر اس نے فوراً نظریں چرا لی۔ ناشتہ کر کے جاؤ آریان، دادی نے ٹوکا۔ نہیں دادی، آفس میں میٹنگ ہے، وہیں کر لوں گا۔ آریان کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ اس نے حیا کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور باہر نکل گیا۔ دادی نے ایک لمبی آہ بھری اور حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، اسے تھوڑا وقت دو، برف کو پگھلنے میں دیر لگتی ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے ایسے بنا دیا ہے۔ حیا نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا وہ کبھی مجھے ایک انسان کے طور پہ قبول کرے گا؟ دن گزرتے گئے مگر آریان کا رویہ نہ بدلا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ حیا نے خود کو دادی کی خدمت میں مصروف کر لیا۔ وہ دادی کی دوائیوں کا وقت، ان کے کھانے پینے کا خیال اور گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں نوری کی مدد کرنے لگی۔ دادی اس کے سلیقے اور اخلاق کی گریدہ ہو چکی تھی۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، حیا لائبریری میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے مطالعے کا بہت شوق تھا، اور خان مینشن کی لائبریری تو علم کا سمندر تھی۔ وہ ایک پرانی کتاب کے پنوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ آریان اندر داخل ہوا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس وقت لائبریری میں کوئی ہوگا۔ حیا گھبرا کے کھڑی ہوگی۔ او معذرت، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ یہاں آئیں گے۔ آریان کی نظر اس کے ہاتھ پہ پکڑی کتاب پہ پڑی۔ تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ اس نے پہلی بار اس سے کوئی سوال کیا تھا جو ضرورت سے ہٹ کر تھا۔ جی، میں نے گریجویشن کی ہے، مجھے اردو ادب سے بہت لگاؤ ہے، حیا نے ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ آریان نے ایک سرد نظر اس پہ ڈالی۔ پڑھی لکھی ہو، اچھی بات ہے، مگر یاد رکھنا، یہ علم تمہیں اس گھر کی حقیقت بدلنے میں مدد نہیں دے گا۔ تم یہاں صرف ایک سماجی ضرورت کے تحت ہو، میری زندگی کی شریک سفر بننے کے لیے نہیں۔ حیا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ ہر وقت مجھے میری اوقات کیوں یاد دلاتی ہیں؟ میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، میں تو بس دادی کا حکم مان کے یہاں آئی ہوں۔ اوقات؟ اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہارے بھائی نے تمہیں 10 لاکھ روپے کے عوض میرے حوالے کیا ہے۔ تم میرے لیے خریدی ہوئی چیز ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حیا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ 10 لاکھ؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں، تمہارے بھائی اور بھابھی نے تمہاری نکاح کی قیمت وصول کی ہے۔ اب بتاؤ، کیا میں تمہیں اپنی عزت سمجھوں یا ایک سودا؟ آریان کے لفظ زہر میں بچھے ہوئے تھے۔ حیا وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے بھائی نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، اسے ایک مال کی طرح بیچ دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب نکلا۔ آریان اسے اسی حال میں چھوڑ کر باہر نکل گیا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، جیسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ اگلا چند دن حیا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ دادی پریشان تھی، مگر حیا نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ وہ بس اپنے رب سے فریاد کرتی کہ اسے اس ذلت سے نکال دے۔ ایک رات آریان جب کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہے۔ اس کے روزنے میں ایسی تڑپ تھی کہ آریان کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ حیا نے دعا ختم کی اور جب مڑی تو آریان کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ آریان کا لہجہ اب کی بار تھوڑا نرم تھا۔ جی، حیا نے نظریں جھکا لی۔ دیکھو حیا، میں نے جو اس دن کہا شاید وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے تمہارے بھائیوں کی حقیقت نہیں بتانی چاہیے تھی، مگر تمہارا دل دکھانا مقصد نہیں تھا۔ یہ آریان خان کی طرف سے معذرت کے قریب ترین الفاظ تھے۔ حیا نے ہمت کر کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں دولت کے لالچ میں ہوں؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ مجھے ابھی طلاق دے دیں۔
मैं इस वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। मैं भूखी रह लूंगी मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। आर्यान उसकी जुर्रत देकर रह गया। तलाक। दादी जिंदा नहीं बचेंगी अगर मैंने ऐसा कुछ किया। तुम कहीं नहीं जा रही। तो फिर मुझे इस घर में एक इंसान की तरह रहने दे, एक कैदी की तरह नहीं। हया की आवाज में एक वकार था। आर्यान कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने एक लंबी सांस ली। ठीक है, हम एक मुआहदा करते हैं। तुम दादी का ख्याल रखोगी और मैं तुम्हारे मामलात में मुदाखलत नहीं करूंगा। हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन के रहेंगे, मगर इस घर की मुकीनों की तरह। हया ने सर हिला दिया। ये एक नई शुरुआत थी, मगर अभी बहुत से राज और बहुत सी रुकावटें बाकी थी। कुछ दिन बाद दादी की सालगिरह के मौका था। घर में एक बड़ी पार्टी का एहतमाम किया गया था। शहर के तमाम बड़े लोग मदऊ थे। दादी चाहती थी कि हया इस पार्टी में आर्यान के साथ शरीक हो, ताकि सबको मालूम हो जाए कि वो इस घर की नई मलके है। आर्यान ने हया के लिए कीमती साड़ी और हीरो का सेट भेजा। हया ने जब खुद को आईने में देखा तो वो पहचानी नहीं जा रही थी। सियाह साड़ी में उसका हुस्न क़यामत ढा रहा था। जब वो आर्यान के साथ नीचे हॉल में उतरी तो सबकी नजरें उन पर थम गईं। आर्यान ने महसूस किया कि हर मर्द की नज़र उस पर है, और उसे एक अजीब सी जलन महसूस हुई। उसने गैर इरादी तौर पर हया का हाथ थाम लिया। हया उसके लिमिट से कांप उठी, मगर उसने खुद को संभाला। पार्टी के दौरान आर्यान का पुराना दोस्त समीर उनके पास आया। वाह आर्यान, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतनी खूबसूरत बीवी और हमें बताया भी नहीं। समीर की नजरें हया के चेहरे पे जमी थी। आर्यान के जबड़े भींच गए। समीर, अपनी जबान को लगाम दो, वो तुम्हारी भाभी है। ओ माजद दोस्त, बस तारीफ कर रहा था। वैसे हया जी, आर्यान जैसे सख्त दिल इंसान के साथ निभा करना मुश्किल तो होता होगा। समीर ने तंजिया पूछा। हया ने सुकून से जवाब दिया। मुश्किलात तो हर रिश्ते में होती हैं समीर साहब, मगर जहाँ इज्जत हो वहाँ सब कुछ आसान हो जाता है। आर्यान साहब मेरी इज्जत है, और मेरे लिए यही काफ़ी है। आर्यान ने हैरत से हया की तरफ देखा। उसने उसे अपनी इज्जत कहा था। वो औरत जिसे उसने एक सौदा कहा था, वो सबके सामने उसका दिफा कर रही थी। उस रात आर्यान के दिल की बर्फ में पहली दरार पड़ी। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो दोनों कमरे में वापस आए तो फिजा में एक अजीब सी कशिश थी। आर्यान ने कोट उतार कर बेड पे रखा और हया की तरफ मुड़ा। तुमने वो सब क्यों कहा? समीर के सामने मेरा दिफा क्यों किया? आर्यान ने पूछा। हया ने अपनी झुमकी उतारते हुए कहा, क्योंकि मैं उस घर की बहू हूँ और आप मेरी शौहर हैं। चाहे आप मुझे कबूल करें या ना करें, मेरी तरबियत आपकी तौहीन नहीं करने देगी। आर्यान उसके करीब आया और उसका रुख अपनी तरफ किया। हया, तुम वाकई बहुत मुख्तलिफ हो। उसने उसका नाम पहली बार इतनी अपनायत से लिया था। हया का दिल जोर से धड़कने लगा। आर्यान का हाथ उसके गाल की तरफ बढ़ा, मगर अचानक फोन की घंटी बजी। आर्यान ने फोन उठाया तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या? जोया के घर वाले पुलिस लेकर आ रहे हैं? हया के पांव तले से जमीन निकल गई। माजी का एक और तूफान उनकी दहलीज पर दस्तक दे रहा था। आर्यान के दुश्मनों ने जोया की मौत को एक मोहरा बनाकर उस पर हमला कर दिया था। मुझे अभी नीचे जाना होगा, आर्यान ने गुस्से से कहा और कमरे से निकल गया। हया वहीं साकित खड़ी रह गई। क्या उनकी जिंदगी में खुशियां इतनी ही मुख्तसर थीं? क्या आर्यान पर लगा ये इल्ज़ाम उनके रिश्ते को ख़त्म कर देगा? आर्यान के कमरे से निकलते ही हया के कानों में फ़ोन पर सुनी गई वो बास कश्त अभी तक गूंज रही थी। जोया के घर वाले पुलिस लेकर आ रहे हैं। ये अल्फाज किसी तपते हुए लोहे की तरह उसके दिल में उतर रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां बारिश अब तूफानी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। बिजली की कड़क, साथ ही नीचे लॉन में पुलिस की गाड़ियों की सुर्ख और नीली बत्तियां चमकती हुई दिखाई दे रही थी। हया ने तेजी से अपने सर पे दुपट्टा दुरुस्त किया और हाँफते हुए नीचे की तरफ भागी। जब वो हॉल में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसके कदम साकित रह गए। हॉल के बीचों बीच आर्यान खान खड़ा था। उसका चेहरा स्पार्ट था, मगर आंखों में एक हौलनाक चमक थी। उसके सामने को ढेर उम्र शख्स, जो जोया का भाई मुर्तजा था, गुस्से से चिल्ला रहा था। पुलिस के दो सिपाही आर्यान की तरफ खड़े थे और इंस्पेक्टर एक फाइल खोले कुछ पढ़ रहा था। आर्यान खान, हमें तुम्हारी शाफत का ढोंग अब मजीद नहीं सुनना। मेरी बहन जोया की मौत कोई हादसा नहीं थी। ये तुमने उसे आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर मारा है।
تاکہ تم اس جائیداد کے اکیلی مالک بن سکو۔ مرتضیٰ کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ دادی ایک صوفے پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ حیا بھاگ کر ان کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ دادی، آپ ہمت کریں، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب جھوٹ ہے۔ آریان نے ایک سرد نگاہ مرتضیٰ پر ڈالی۔ مرتضیٰ، تم اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ زویا کی بیماری کا ریکارڈ پورے شہر کے پاس ہے۔ وہ بچپن سے ہی دل کے عارضے میں مبتلا تھی۔ اس کا علاج ملک کے بڑے ڈاکٹر کر رہی تھی۔ تم صرف اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے اس کی موت کا تماشا بنا رہی ہو۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر آریان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگانے کی کوشش کی تو حیا کی چیخ نکل گئی۔ رکیے، آپ انہیں اس طرح نہیں لے جا سکتی۔ کیا آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے یا صرف اس شخص کے الزامات پر آپ ایک معزز شہری کو گرفتار کر رہے ہیں؟ انسپکٹر نے حیا کو ایک نظر دیکھا۔ بی بی، ہمارے پاس میڈیکل بورڈ کی ایک نئی رپورٹ ہے جس میں کچھ مشکوک کیمیکلز کا ذکر ہے۔ ہمیں تشویش کے لیے آریان صاحب کو تھانے لے جانا ہی ہوگا۔ مرتضیٰ نے حقارت سے حیا کو دیکھا۔ اوہ، تو یہ ہے وہ نئی لڑکی جس سے تم نے زویا کے موت کے فوراً بعد ہی نکاح کر لیا۔ آریان، تم تو بڑے کھلاڑی نکلے، ایک کو مارا اور دوسری کو لے آئے۔ اس نے حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کیا۔ بی بی، تم بھی ہوشیار رہنا، کہیں تمہارا انجام بھی زویا جیسا نہ ہو۔ آریان کے مکے بھینچ گئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ حیا، تم دادی کو سنبھالو، میں ٹھیک ہوں، میرے وکیل پہنچ رہے ہوں گے۔ اس کا لہجہ ابھی بھی رعبدار تھا مگر اس کی نظریں حیا پر جمی تھیں، جیسے وہ اسے خاموش پیغام دے رہا ہو کہ ڈرنا نہیں۔ جب پولیس آریان کو لے کر باہر نکلی تو حیا کو ایسے لگا جیسے کہ اس کے وجود سے روح نکال لی گئی ہو۔ بارش کی بوچھاڑ ہال کے کھلے دروازے سے اندر آ رہی تھی۔ دادی وہیں بے ہوش ہو چکی تھی۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ اگلے کئی گھنٹے حیا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ دادی کو فیملی ڈاکٹر نے آ کر انجیکشن لگایا تاکہ وہ سکون کی نیند سو سکے مگر حیا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ آریان کے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے آریان نے اسے مختلف کہا تھا، جہاں اس کے لہجے میں پہلی بار اپنائیت آئی تھی، اور اب وہ شخص سلاخوں کے پیچھے تھا۔ حیا نے سوچا، اگر آریان نے مجھے ایک بوجھ سمجھا ہوتا تو وہ کبھی اس مشکل وقت میں مجھے دادی کی ذمہ داری نہ سونپتا۔ اگر اس نے مجھے ایک سودا سمجھا ہوتا تو وہ سمیر کے سامنے میرا دفاع نہ کرتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اسے پتہ تھا کہ زویا کے بھائی مرتضیٰ کا مقصد صرف جائیداد کا حصول ہے اور وہ آریان کو پھنسا کر مینشن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی حیا نے نوری کو بلایا۔ نوری، مجھے زویا کی ان تمام دوائیوں کی فائلیں چاہیے جو وہ اپنی موت سے پہلے استعمال کر رہی تھی۔ مجھے ان کے ڈاکٹر کے نام بھی چاہیے جو ان کا باقاعدگی سے معائنہ کر رہے تھے۔ نوری نے ڈرتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، زویا بی بی کے بھائی بہت ہی خطرناک لوگ ہیں، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، آریان صاحب کو دیکھ لیں گے۔ نہیں نوری، آریان صاحب ابھی بند ہیں اور دادی کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ اب اس گھر کی عزت بچانا میری ذمہ داری ہے۔ حیا کے لہجے میں وہ عزم تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ حیا نے پورا دن میں زویا کے کمرے کی تلاشی لی۔ وہاں اسے زویا کی ایک پرانی ڈائری ملی جو ایک دراز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ڈائری کے پنوں کو پلٹتے ہوئے حیا کے ہاتھ رک گئی۔ زویا نے اپنی بیماری کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، مگر ایک جگہ اس نے اپنے بھائی مرتضیٰ کا ذکر کیا تھا۔ مرتضیٰ بھائی آج پھر آئے تھے۔ وہ آریان سے کسی بڑے ٹھیکے کے کاغذات پر دستخط کروانے چاہتے ہیں مگر آریان نے منع کر دیا ہے۔ بھائی مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں آریان کو مناؤں ورنہ وہ میرا علاج رکوا دیں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ مرتضیٰ نے زویا کو مہرہ بنایا تھا اور جب وہ ناکام ہوا تو اس نے آریان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ آریان کو ابھی تک ضمانت نہیں ملی تھی کیونکہ مرتضیٰ نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے کیس کو سنگین بنا دیا تھا۔ حیا نے ہمت کر کے شہر کے سب سے بڑے وکیل بیگ صاحب سے ملاقات کی۔ بیگ صاحب نے ڈائری دیکھی اور سر ہلایا۔ حیا بی بی، یہ ڈائری ایک ثبوت تو ہے مگر ہمیں اس میڈیکل رپورٹ کو جھوٹا ثابت کرنا ہوگا جس میں زہر کا ذکر ہے۔ اس رپورٹ پر جس ڈاکٹر کے دستخط ہیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ حیا نے اس ڈاکٹر کا پتہ نکالا مگر اسے معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر شہر چھوڑ کر کہیں غائب ہو چکا ہے۔ حیا کو یقین تھا کہ مرتضیٰ نے اسے کہیں چھپا دیا ہے یا اسے پیسے دے کر خاموش کروا دیا ہے۔
اسی شام جب حیا تھکی ہاری گھر واپس آئی تو اسے لان میں ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ حیا کا اپنا بھائی کامران تھا۔ حیا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کامران نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے پتہ چلا کہ تمہارے شوہر مشکل میں ہیں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ زرینہ اور میں نے جو کیا ہمیں اس کا افسوس ہے۔ آریان صاحب نے واقعی ہمیں پیسے دیے تھے، مگر انہوں نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ حیا نے تلخی سے ہنسا۔ تمہیں اب افسوس ہو رہا ہے جب تم نے مجھے بیچ دیا؟ اب جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں حیا، میری بات سنو، کامران نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ جس ڈاکٹر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ہمارے محلے کی ایک پرانی کلینک میں چھپا بیٹھا ہے۔ مرتضیٰ کے آدمیوں نے اسے وہاں رکھا ہوا ہے، میں نے خود اسے وہاں دیکھا ہے۔ حیا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ یہ خطرناک ہو سکتا ہے حیا، مگر میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں حیا اپنے بھائی کے ساتھ اس پرانے محلے کی طرف روانہ ہوئی۔ بارش اب بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور گلیوں میں سناٹا تھا۔ کامران نے ایک چھوٹے سے لکڑی کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے اندر وہ ڈاکٹر ہیں۔ حیا نے ہمت جمع کی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اندر ایک کمرے میں وہ ڈاکٹر بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ حیا کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ تم کون ہو؟ ڈاکٹر نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ میں آریان خان کی بیوی ہوں، حیا نے مضبوط آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جھوٹی رپورٹ پر دستخط کیے ہیں اور اس کی سزا عمر قید ہے۔ اگر آپ ابھی میرے ساتھ چل کر سچ بیان دے دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آریان صاحب آپ کو مرتضیٰ کی شر سے بچا لیں گے، ورنہ قانون آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ ڈاکٹر کانپنے لگا۔ مجھے مرتضیٰ نے مجبور کیا تھا، اس نے میرے بچوں کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ابھی وقت ہے ڈاکٹر صاحب، سچ بول دیں ورنہ آپ مرتضیٰ کے گناہوں کا بوجھ اکیلے اٹھائیں گی۔ اسی لمحے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ مرتضیٰ کے آدمی پہنچ چکے تھے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کامران نے اندر آ کر شور مچایا۔ حیا جلدی نکلو، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ حیا نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا اور اسے پچھلے دروازے سے باہر لے جانے لگی۔ اندھیری گلیوں میں دوڑتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ پیچھے سے فائرنگ کی آواز آئی مگر وہ نہیں رکی۔ اسے بس آریان تک پہنچنا تھا۔ اگلی صبح عدالت میں تماشوں کا ہجوم تھا۔ مرتضیٰ اپنے وکیل کے ساتھ پر اعتماد بیٹھا تھا۔ جج نے کارروائی شروع کی تو مرتضیٰ کے وکیل نے آریان کی سزا کی استدعا کی۔ جج صاحب، تمام ثبوت آریان کے خلاف ہے، وکیل نے بڑے فخر سے کہا۔ تبھی ہال کا بڑا دروازہ کھلا اور حیا ڈاکٹر کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں فتح کا نور تھا۔ رکیے جج صاحب، اصلی ثبوت یہاں ہے۔ حیا کی آواز پوری عدالت میں گونجی۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ آریان جو کٹہرے میں کھڑا تھا، جب حیا کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی اس کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑے گی۔ ڈاکٹر نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر تمام سچ اگل دیے۔ اس نے اعتراف کیا کہ مرتضیٰ نے اسے زہر کا جھوٹا ذکر کرنے پر مجبور کیا تھا اور زویا کی موت قدرتی تھی۔ مرتضیٰ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پولیس نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔ جج نے اپنا ہتھوڑا مارا اور فیصلہ سنایا۔ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں آریان خان کو باعزت بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا کا ہجوم تھا مگر آریان کی نظریں صرف حیا پر تھیں۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا حیا اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی پچھلی رات کا خوف اور تھکن تھی۔ آریان نے سب کے سامنے حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وہ ہاتھ نہیں تھا جسے اس نے ایک سودا کہا تھا، بلکہ یہ وہ ہاتھ تھا جس نے اسے اپنی زندگی دی تھی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا حیا؟ آریان کی آواز میں ایک عجیب سا لرزہ تھا۔ حیا نے ایک ہلکا سا مسکرا کر کہا، کیونکہ آپ نے مجھے مختلف کہا تھا اور میں نے آپ کو عزت مانا۔ آریان نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں دھیمے سے کہا، آج سے تم صرف میری عزت نہیں، میری زندگی بھی ہو حیا۔ میں نے تمہاری پہچان مٹانے کی کوشش کی تھی مگر تم نے میری پہچان بچا لی۔ گھر واپسی پر دادی نے حیا کی بلائیں لی۔ وہ بہت خوش تھی۔ پورے خان مینشن میں دیے روشن کیے گئے۔ آریان حیا کو اپنے ساتھ لون میں لے کر جا بیٹھا۔ حیا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں نے تمہیں خریدی ہوئی چیز کہا، تمہیں ذلیل کیا۔ میں کیسے معافی مانگوں؟ آریان کا لہجہ بہت نرم تھا۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا۔
رشتوں میں معافی نہیں اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اس مشکل وقت میں مجھ پہ اعتبار کیا، وہی میرے لیے کافی ہے۔ آریان نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اعتبار تو میں تم پر اپنی جان سے زیادہ کرنے لگا ہوں، مگر ایک بات ہے، تمہارا بھائی، اس نے تمہاری مدد کی۔ جی، کامران نے اپنی غلطی مانی۔ اس نے بتایا کہ آپ نے اسے پیسے دیے تھے تاکہ وہ مجھے تنگ نہ کرے۔ حیا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ آریان نے ایک لمبی سانس لی۔ میں اچھا نہیں تھا حیا، مجھے تمہاری معصومیت نے بدل دیا۔ زویا میری پہلی محبت تھی، مگر تم میری آخری محبت بن رہی ہو۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی، ایک سچا شوہر بننے کا؟ حیا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، مگر ابھی محبت کی منزل دور تھی۔ ان کے درمیان ابھی بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کہیں جانی باقی تھی۔ اس رات جب وہ دونوں کمرے میں بیٹھی تھی، آریان نے حیا کو ایک چھوٹا سا ڈبہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے پوچھا۔ کھول کر دیکھو۔ حیا نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک خوبصورت سا سونے کا لاکٹ تھا جس پر حیا لکھا ہوا تھا۔ یہ تمہاری نئی پہچان ہے حیا، اس گھر کی ملکہ کی پہچان۔ حیا نے مسکرا کر لاکٹ دیکھا، مگر اچانک اسے محسوس ہوا کہ آریان کے موبائل پر ایک اور میسج آیا ہے جس نے اسے دوبارہ پریشان کر دیا۔ آریان نے میسج پڑھ کر موبائل سائڈ پہ رکھ دیا، مگر اس کے چہرے پر ایک تناؤ آ گیا تھا۔ کیا ہوا آریان صاحب؟ حیا نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں حیا، تم آرام کرو، بس بزنس کے کچھ معاملات ہیں۔ آریان نے بات ٹال دی، مگر حیا کو پتہ تھا کہ ابھی طوفان مکمل طور پر تھما نہیں ہے۔ مرتضیٰ کے پیچھے کوئی اور بھی تھا جو خاندان کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اگلے چند دن آریان بہت ہی مصروف رہا۔ وہ دیر سے گھر آتا اور حیا سے نظریں چرانے لگتا۔ حیا کو محسوس ہو رہا تھا کہ آریان اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ ایک دن حیا نے آریان کی فائل میں ایک پرسرار خط دیکھا۔ وہ خط کسی نامعلوم دشمن کی طرف سے تھا، جس میں لکھا تھا: آریان خان، تمہیں لگا کہ مرتضیٰ کو جیل بھیج کر تم جیت گئی؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ زویا کی موت کا اصلی راز تو ابھی باقی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حیا محفوظ رہے تو اگلے ہفتے ہونے والی نیلامی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ زویا کی موت کا اصلی راز؟ کیا ابھی بھی کچھ ایسا تھا جو اسے نہیں معلوم تھا؟ اور آریان اس خط کے بارے میں اسے کیوں نہیں بتا رہا تھا؟ کیا وہ اب بھی اسے کمزور سمجھ رہا تھا؟ حیا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کی تہہ تک جائے گا۔ اس نے آریان سے کچھ کہے بغیر زویا کی پرانی یادوں کو دوبارہ کریدنا شروع کیا۔ اسے پتہ چلا کہ زویا کی ایک خاص سہیلی تھی، سارا، جو زویا کی موت سے کچھ دن پہلے غائب ہو گئی تھی۔ حیا نے سائرہ کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیا۔ آریان کے موبائل پر آنے والے اس پیغام نے خان مینشن کی فضا میں دوبارہ وہی بوجھل پن پیدا کر دیا تھا جسے حیا بڑی مشکل سے کم کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ آریان کا رویہ دوبارہ سے کسی حد تک پراسرار اور خاموش ہو گیا تھا۔ وہ رات بھر لائبریری میں بیٹھا فائلوں میں گم رہتا یا پھر بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی سوچیں اڑاتا رہتا۔ حیا، جو اب آریان کی آنکھوں کی خاموشی پڑھنا سیکھ گئی تھی، یہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیشہ خیمہ ہے۔ وہ ایک شام آریان کے لیے کافی کا مگ لے کر لائبریری میں داخل ہوئی۔ آریان ایک پرانے نقشے اور کچھ بینک کے کاغذات پر جھکا ہوا تھا۔ حیا کی آہٹ سن کر اس نے فوراً ایک فائل ان کاغذات کے اوپر رکھ دی، مگر حیا کی تیز نظروں نے اس پر لکھا نام پڑھ لیا تھا: سارہ علی۔ آریان صاحب، آپ کب تک خود کو اس کمرے میں قید رکھیں گے؟ حیا نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ عدالت سے آپ بری ہو چکے ہیں، مرتضیٰ جیل میں ہے، پھر یہ پریشانی کیسی؟ آریان نے سر اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ رنگ کے حلقے اس کی بے خوابی کی گواہی دے رہے تھے۔ حیا، کچھ چیزیں جتنی سادہ نظر آتی ہیں اتنی وہ ہوتی نہیں ہیں۔ مرتضیٰ تو صرف ایک مہرہ تھا، اصل کھلاڑی کوئی اور ہے جو اب بھی اندھیرے میں بیٹھ کر چالیں چل رہا ہے۔ حیا اس کے قریب آئی۔ کیا یہ زویا سے متعلق ہے؟ میں نے وہ خط دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے سچ کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیا میں ابھی بھی آپ کے لیے ایک اجنبی ہوں؟ آریان نے حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو حیا، تم میری طاقت ہو، مگر میں تمہیں اس گندگی میں نہیں گھسیٹنا چاہتا۔ زویا کی زندگی میں ایک ایسا راز تھا جس کا علم مجھے بھی اس کی موت کے بعد ہوا۔ سارہ، جو زویا کی سب سے قریبی دوست تھی، وہ اس راز کی واحد چشمہ دید گواہ ہے، مگر وہ 6 ماہ سے لاپتہ ہے۔ حیا نے گہری سانس لی۔ تو پھر ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔
اگلے دن حیا نے دادی کی اجازت سے شہر کے ایک پرانے حصے میں واقع گرلز ہاسٹل کا رخ کیا، جہاں سارا کبھی رہا کرتی تھی۔ آریان نے اسے منع کیا تھا، مگر حیا جانتی تھی کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کا سراغ بہتر طریقے سے لگا سکتی ہے۔ ہاسٹل کی وارڈن ایک سخت گیر خاتون تھی، مگر حیا کے نرم لہجے اور خاندان کے نام سے اس کا دل پگھلا دیا۔ بی بی، سارا تو بہت ہی ڈری ہوئی لڑکی تھی۔ وہ زویا کی موت کے اگلے ہی دن یہاں سے اپنا سامان لیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے بس اتنا کہا تھا کہ اسے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حیا نے سائرہ کے کمرے کے معائنے کی درخواست کی۔ کمرہ چھوٹا اور گرد آلود تھا۔ حیا نے بڑی ہی باریک بینی سے الماریاں اور بستر کے نیچے تلاشی لی تو نیچے ایک چھوٹی سی ڈائری اور ایک USB پڑی تھی۔ حیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے وہ چیزیں اپنے بیگ میں چھپائی اور تیزی سے ہاسٹل سے باہر نکل آئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک کالی گاڑی مسلسل اس کی ٹیکسی کے پیچھے آ رہی تھی۔ بھائی، ذرا گاڑی آگے تیز چلائیں اور شارٹ کٹ لیں، حیا نے گھبرا کر ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے اس کالی گاڑی کو چکما دینے میں کامیاب ہوئے اور گھر پہنچی۔ رات کے وقت جب آریان واپس آیا تو حیا نے اسے وہ USB دکھائی۔ آریان نے اسے اپنے لیپ ٹاپ میں لگایا۔ اس میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو کسی چھپے ہوئے کیمرے سے بنائی کی تھی۔ ویڈیو میں زویا کسی شخص سے بحث کر رہی تھی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ آریان کا بزنس پارٹنر اور بچپن کا دوست شہریار تھا۔ تم آریان کو دھوکہ دے رہے ہو شہریار، میں اسے سب بتا دوں گی کہ تم کمپنی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے غائب کر رہے ہو اور غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو۔ زویا کی آواز ویڈیو میں لرز رہی تھی۔ شہریار نے اس کا بازو مروڑا۔ زویا، اگر تم نے زبان کھولی تو یاد رکھنا، تمہاری بیماری کا فائدہ اٹھا کر تمہیں ایسی نیند سلاؤں گا کہ آریان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ تو سمجھے گا کہ تمہارا دل بند ہو گیا ہے۔ ویڈیو وہیں ختم ہو گئی۔ آریان کے ہاتھ کانپنے لگی۔ شہریار، میرا بہترین دوست، اس نے زویا کو دھمکایا تھا۔ آریان کی آواز میں دکھ اور غصے کا ایک تلاطم تھا۔ حیا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آریان صاحب، زویا کی موت طبی نہیں تھی۔ شہریار نے اسے ذہنی دباؤ دیا یا شاید اس کی دوائیاں بدل دی تاکہ اس کا دل فیل ہو جائے۔ مرتضیٰ کو اس نے ہی اکسایا ہوگا تاکہ آپ کو جیل بھیج کر وہ پوری کمپنی پر قبضہ کر لے۔ آریان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میری بیوی کی جان لی، اس نے میری خاندان کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اگلے چند دن آریان نے خطرناک کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شہریار کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اسے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اس نے شہریار کو ایک بڑی ڈیل کے بہانے ایک گودام پر بلایا جہاں نیلامی کے کاغذات دستخط ہونے تھے۔ حیا بہت پریشان تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آریان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ آریان صاحب، پلیز پولیس کو ساتھ لے کر جائیں۔ شہریار ایک خطرناک انسان ہے۔ نہیں حیا، مجھے اس کے منہ سے سچ گلوانا ہے۔ تم دادی کے پاس رہو، میں ٹھیک ہو کر واپس آؤں گا۔ آریان نے اپنے پستول کو چیک کیا اور باہر نکل گیا۔ حیا کا دل کسی انجانے خوف سے ڈر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے بیگ صاحب وکیل کو فون کیا اور انہیں تمام صورتحال بتائی۔ گودام کے اندر اندھیرا تھا، صرف ایک میز پر لیمپ جل رہا تھا۔ شہریار وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آؤ آریان، آج اس ڈیل کے بعد ہم اس شہر کے سب سے بڑے طاقتور لوگ بن جائیں گے۔ آریان نے خاموشی سے کاغذات میز پر رکھی۔ شہریار، کہ تمہیں یاد ہے زویا اکثر کیا کہتی تھی؟ شہریار کے چہرے کا رنگ بدلا۔ زویا، اب اس مردے کو کیوں یاد کر رہی ہو؟ وہ کہتی تھی کہ انسان جس پر سب سے زیادہ اعتبار کرتا ہے وہی اسے سب سے گہرا زخم دیتا ہے۔ آریان نے اچانک لیپ ٹاپ کھول کر ویڈیو چلا دی۔ شہریار نے وہ ویڈیو دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے گن نکالی۔ ہاں، میں نے اسے ٹھکانے لگایا۔ وہ بہت زیادہ بولنے لگی تھی اور اب تم بھی نہیں بچو گے آریان۔ تم نے یہ ویڈیو دکھا کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ شہریار ٹگر دبانے ہی والا تھا کہ اچانک گودام کے چاروں طرف سے پولیس کی گاڑیاں نمودار ہوئیں اور سائرن بجنے لگے۔ بیگ صاحب پولیس کو لے کر پہنچ چکے تھی۔ شہریار بوکھلا گیا اور اس نے آریان پر گولی چلا دی، مگر آریان فوراً نیچے جھک کر خود کو بچا لیا اور شہریار کی ٹانگ پر جوابی فائر کیا۔ شہریار کراتے ہوئے نیچے گر گیا اور پولیس نے اسے دبوچ لیا۔ جب آریان زخمی حالت میں گھر پہنچا تو حیا دروازے پہ ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آریان کو زخمی دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ آریان صاحب! وہ روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ آریان نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں حیا،
دیکھو میں واپس آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو گیا۔ شہریار نے اعتراف کر لیا ہے۔ حیا نے اسے سہارا دے کر اندر لایا۔ اس رات پورے گھر میں جیسے ایک سکون چھا گیا۔ دادی نے آریان کے خیرت کے صدقے دیے۔ حیا نے خود آریان کے زخم کی پٹی کی۔ آپ نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا آریان صاحب، حیا نے پٹی باندھتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ آریان نے حیا کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حیا، اس پوری جنگ میں نے ایک بات سیکھی ہے، جائیداد، پیسہ اور انتقام سب فانی ہے۔ اگر کچھ سچا ہے تو وہ تمہارا ساتھ ہے۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ USB ڈھونڈی، تم نے میرا ساتھ دیا۔ حیا نے مسکرا کے کہا، میں نے تو بس اپنا فرض نبھایا۔ نہیں حیا، یہ فرض نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ آریان اس کے اور قریب ہوا۔ کیا تم اب بھی اس کمرے میں خود کو ایک قیدی سمجھتی ہو؟ حیا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ نہیں، اب یہ میرا گھر ہے اور آپ میری زندگی۔ آریان نے حیا کے ہاتھوں کو چوما۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اب ایک نئی شروعات کریں، ایسی شروعات جہاں کوئی راز نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو۔ لیکن ابھی سکون مکمل نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن حیا کو ایک گمنام فون کال آئی۔ حیا بی بی، آپ کو لگتا ہے کہ شہریار کے پکڑے جانے سے سب ٹھیک ہو گیا؟ سارا اب بھی ہمارے پاس ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ زندہ رہے تو آج شام جھیل کے کنارے اکیلی آئیں، ورنہ ساری کی لاش آپ کو ملے گی۔ حیا کا خون خشک ہو گیا۔ شہریار تو جیل میں تھا، پھر یہ کون تھا؟ کیا شہریار کا کوئی پارٹنر اب بھی باہر تھا؟ حیا نے آریان کو بتانے کی کوشش کی، مگر آریان دادی کو لے کر ہسپتال گیا ہوا تھا اور اس کا فون بند تھا۔ حیا نے سوچا کہ اگر اس نے دیر کی تو سارا ماری جائے گی۔ وہ ایک بار پھر اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے کاغذ پر پیغام لکھا اور اسے آریان کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور خود ٹیکسی لے کر جھیل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جھیل کے کنارے شام کا دھندلکا چھا رہا تھا۔ حیا وہاں پہنچی تو اسے ایک پرانی جھونپڑی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، پیچھے سے کسی نے اس کے سر پہ وار کیا اور حیا بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس کے سامنے ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ اس نے نقاب ہٹایا تو حیا کے ہوش اڑ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زرینہ کا بھائی ناصر تھا۔ تم؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں حیا، شہریار تو صرف پیسوں کا بھوکا تھا، مگر میں تو تمہاری تباہی چاہتا تھا۔ تم خاندان کی ملکہ بن گئی اور ہم اب بھی اس غربت پہ سڑ رہے ہیں۔ زرینہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اگر تم مر گئی تو جائیداد کا کچھ حصہ ہمیں مل سکتا ہے، اور سارا، وہ تو بیچاری صرف غلط وقت پر غلط جگہ پر موجود تھی۔ ناصر نے ایک چھری نکالی اور حیا کی طرف بڑھا۔ آج تمہارا قصہ ختم ہوگا اور آریان خان دوبارہ اکیلا ہو جائے گا۔ ناصر کی آنکھوں میں وحشت اور لالچ کا ایسا سنگم تھا کہ حیا کا دل کانپ اٹھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ہمت چھوڑ دی تو نہ صرف وہ اپنی جان سے جائے گی بلکہ سارا بھی ماری جائے گی، اور آریان دوبارہ اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ ناصر بھائی، ہوش کی ناخون لے، حیا نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود پروقار لہجے میں کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے مار کر آپ بچ جائیں گے؟ آریان خان اس شہر کا وہ نام ہے جو زمین چیر کر قاتل کو نکال لاتا ہے۔ زرینہ بھابھی نے آپ کو غلط راستے پہ ڈالا ہے۔ وہ خود تو محفوظ رہیں گی مگر پھانسی کے پھندے پر آپ جھولیں گی۔ ناصر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، مگر پھر ایک وحشیانہ کہکا لگایا۔ خاموش رہو، آریان خان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم یہاں ہو۔ وہ تو سمجھے گا کہ تم اپنی مرضی سے کہیں چلے گئے ہو۔ میں نے سارا انتظام کر رکھا ہے۔ اس نے چھری حیا کی گردن کے قریب کی، مگر عین اسی وقت جھونپڑی کا بوسیدہ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا۔ دھوئیں اور مٹی کے غبار میں ایک سایہ لرزتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آریان خان تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور چہرے پر وہ غضب تھا جو پہاڑوں کو ہلا دی۔ ناصر اپنی چھری نیچے رکھو ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ موت کی دعا مانگو گے۔ آریان کی آواز میں گرج تھی۔ ناصر بوکھلا گیا اور اس نے سوچا کہ حیا کو ڈھال بنا کر اس کی گردن پر چھری رکھ دی۔ قریب مت آنا میرے آریان خان، ورنہ میں اسے ختم کر دوں گا۔ آریان کے قدم رک گئی، مگر اس کی نظریں حیا کی ساکت آنکھوں سے ملی۔ حیا نے آہستہ سے سر ہلا کر اسے اشارہ کیا کہ وہ فکر نہ کرے۔ آریان نے بڑی مہارت سے بات چیت شروع کی تاکہ ناصر کا دھیان بڑھ سکے۔ دیکھو ناصر، تمہیں پیسے چاہیے نا؟ میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں عیش کریں گی۔ بس حیا کو چھوڑ دو۔
पैसे का नाम सुनते ही आसिर पैसे का नाम सुनते ही नासिर की गिरफ्त हया पे थोड़ी ढीली हुई। उसी लम्हे का फायदा उठाते हुए हया ने पूरी ताकत से नासिर के पांव पर एक नुकीले जूते से वार किया और खुद को नीचे झुका लिया। आर्यान ने एक सेकंड जाया के बगैर नासिर के कंधे पर निशाना लिया। गोली की आवाज गूंजी और नासिर कराहता हुआ जमीन पर गिरा। पुलिस के सिपाही जो आर्यान के पीछे ही थे अंदर दाखिल हुए और नासिर को दबोच लिया। आर्यान भागकर आर्यान भागकर हया के पास पहुंचा और उसकी रस्सियां खोली। हया बेख्तियार उसके सीने से लगकर फूट फूट के रो दी। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? हया ने सिसकियां भरते हुए पूछा। आर्यान ने उसे अपने बाजू में भींच लिया। तुम्हारा वो खत हया, और तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अब मेरी जिंदगी हो, और मैं अपनी जिंदगी को इतनी आसानी से खोने नहीं दूंगा। उन्होंने झोपड़ी के पिछले कमरे से सारा को भी नीम बेहोशी की हालत में बरामद कर लिया। सारा को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसने शहरयार और नासिर के गठजोड़ का मुकम्मल बयान रिकॉर्ड करवाया। जोया की मौत का सारा मुआयना अब हल हो चुका था और तमाम गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। कुछ हफ्ते गुजर के खान मेंशन की फिजा अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो घर जो कभी खामोश और सर्द महरी का मस्कन था, अब कहकोर खुशबू से महक रहा था। दादी की सेहत में भी नुमाया बेहतरी आई थी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उनका पोता अब अपनी जिंदगी में खुश था। आर्यान ने हया के भाइयों को बुलाया, मगर इस बार गुस्से से नहीं बल्कि सुलह के लिए। उसने कामरान को एक छोटा सा कारोबार शुरू करने में मदद दी, ताकि वो दोबारा गलत रास्ते पर ना चले। मगर जरीना को साफ कह दिया कि वो दोबारा कभी हया की जिंदगी में मुदाखलत ना करे। एक खुशगवार शाम आर्यान और हया उसी बालकनी में खड़े थे जहां से कभी उनकी कहानी की तलखियां शुरू हुई थी। आसमान पर सितारों की बारात सजी थी और ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे को छू रहे थे। आर्यान ने हया की तरफ एक छोटा सा मखमली डब्बा बढ़ाया। हया ने उसे खोला तो अंदर एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। ये क्या है आर्यान साहब? हया ने मुस्कुरा के पूछा। आर्यान ने उसका हाथ थाम लिया। पहले निकाह दादी की जिद थी हया, मगर मैं चाहता हूँ कि आज हम दोबारा एक दूसरे से वादा करें। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी शरीके हयात बनो, किसी सौदे या किसी मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि उस मोहब्बत के नाम पर जो तुमने मेरे पत्थर जैसे दिल में जगाई है। हया की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। मैं तो उसी दिन आपकी हो गई थी जिस दिन आपने मेरी इज्जत का दफा किया था। आर्यान ने अंगूठी उसकी अंगली में पहनाई और उसे अपने हिसार में ले लिया। हया, तुमने मुझे सिखाया कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे एक मुखलिस मोहब्बत की ज़रूरत हमेशा रहती है। मेरी अना, मेरा गरूर, सब तुम्हारे सामने हार चुके हैं। हया ने अपना सर उसके कंधे पे रख दिया। और मेरी तन्हाई, मेरा दुख अब आपकी मोहब्बत में बह चुका है।